अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्कों और कारोबारी इदारों की कामयाबी और नाकामी में कुछ कदरें मुश्तरक होती हैं। किसी मुल्क को चलाने के लिए जिस अहलियत, ईमानदारी और मनसूबाबंदी की जरूरत पड़ती है, इदारों के लिए भी यही अवामिल नागुज़ीर होते हैं। जापान की तोशिबा कंपनी को गुज़श्ता 74 सालों में दुनिया भर के सार्फिन का एतमाद हासिल रहा। तोशिबा की मसनूआत का इक़्तिसादी दुनिया में एक धाक और गलबा था। जापान की मईशत में इस कंपनी का इतना अहम किरदार था कि इसे एक स्ट्रेटेजिक असासा माना जाता था। लेकिन अब तोशिबा कंपनी जवाल और उसका मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। उसे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया गया। यहाँ सवाल यह है कि आखिर दुनिया की यह मकबूल तरीन कंपनी जवाल का शिकार क्यों कर हुई? तो इसका जवाब और वजूहात बहुत सबक आमोज है। 2015 में तोशिबा कंपनी में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। खराब गवर्नेंस और बेतुके इंतजामी फैसलों के इल्जाम सामने आए। तहकीकात में सरमायाकारों के मुफाद को नुकसान पहुंचाने के लिए गठजोड़ सामने आया। जब माली मसाइल शदीद हो गए तो तोशिबा ने अपने कीमती असासों को बेचना शुरू कर दिया। उन्हीं वजूहात की बिना पर इस नाम पर कंपनी का भट्ठा बैठ गया। अगर हम पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर गरीब और मकरूज ममालिक पर नजर डालें तो ये ममालिक हमें अहलियत, ईमानदारी और मनसूबाबंदी जैसे ऐसे ही मसाइल का शिकार नजर आते हैं। इन मसाइल का हल एक मजबूत अवामी हुकूमत ही कर सकती है, जो सिर्फ आजादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए ही वजूद में आ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त तेजी से नए आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आम इंतखाबात के बाद एक अवामी हुकूमत इक़्तिदार संभाले, ताकि मुल्क के दरीना मसाइल हल हो सके। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए पहरा दे रही है, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी वाजे कर दिया है कि इलेक्शन अब रुकेंगे नहीं, मार्च से पहले होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद ने अमरीकी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी और कई नामवर सियासी रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल खासी मुश्किल और मुख्तलिफ दिखाई दे रही। मेरे साथ दो मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, सियासी और दिफाई तज्जिया निगार हैं। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रजा रूमी साहब, सीनियर सहाफी और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी रजा रूमी साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे आगाज करूंगा। तहरीक इंसाफ जो पहले हुआ सो हुआ, वो तो एक तरफ है, ये जो कागजात नामजदगी जमा कराने का मरला है, इससे भी बाहर निकल नहीं पा रही। देखिए, दो तीन इश्यूज यहाँ पे सामने आ रहे हैं। एक तो चूंकि तहरीक इंसाफ के तंजीमी मामलात शुरू से ही, जब से पार्टी सामने आई है, मसाइल का शिकार रहे हैं इसमें, क्योंकि इनकी तंजीम उतने ये मुनज़्ज़म नहीं है जितने शायद पीपल्स पार्टी है या कह लीजिए जमात इस्लामी है या नून लीग है, इस तरीके से। तो ये इसकी वजह से भी इनको मुश्किल का सामना है। दूसरे जो और मसाइल तो सबके सामने है हमारे। तो तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू जो सामने आ रहा है वो ये है कि पंजाब की हद तक उनको कागजात नामजदगी दाखिल कराने दिए जा ही नहीं रहे। कल बड़ा लतीफ़ा सामने आया है, उमर नियाजी हैं, इनके कोई फोकल पर्सन है PTI के। मियांवाली में उनके वालिद कागजात लेके बाहर निकले तो वहाँ पे DSP ने उनसे कागजात छीन लिए। वो शिकायत के लिए जब RO के दफ्तर में गए, पता लगा DSP साहब वहाँ तशरीफ फरमा है। फिर और जो कुछ चीज़ें सामने आई कि उनके जो कुछ सूबाई असम्बली के लोग थे, पंजाब बैंक में जो कि कागजात जमा कराने थे पैसों के साथ, वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, उनको कागजात नामजदगी किया, उनको पैसे जमा कराने दे नहीं रही थी। तो ये सब कुछ एक और इशू दूसरी तरफ हमारे सामने ये भी आ रहा है। बहरहाल जो भी है, जिस पार्टी को इससे तो गुजरना पड़ेगा, उससे गुजर कर शायद बेहतर पोजीशन में आ सके और अपने आप को तंजीमी तौर पर बेहतर ऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन मैं यहाँ पे एक अमीर आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा लेकिन जन साहब कथा कलाम की माजूद तंजीमी तौर पर आप जितने भी ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अगर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ये रियासती इदारे अगर ये इस तरह खुलकर सामने आ जाए, अगर किसी सियासी जमात के सामने खड़े हो जाए, तो आपकी तंजीम साजी, आपका मुनज़्ज़म होना, आपका मजबूत होना, वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर पाए। मैं उसी तरफ आ रहा था अमीर के
ان وجوہات کی بنا پر میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، خیر آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا، وہ یہ ہے کہ جو الیکشن چاہے آپ 8 فروری کو کروا لیں یا 20 فروری کو کروا لیں، ان الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ شروع سے اس قدر ڈاؤٹ فل کر دی گئی ہے، کم از کم پنجاب کی حد تک، کہ شاید اب الیکشن کا جو بھی رزلٹ آئے گا، جو پارٹی بھی جیتے گی چاہے وہ جنوبی جیت کے آئے، الیکشن کے رزلٹ تسلیم کرنا عام انسان کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹس کر رہی ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ پہ ہیں یا صوبائی سطح پر ہیں، یہ سب کچھ میرا خیال ہے آنے والی حکومت کے لیے کانٹے بو رہے ہیں لوگ آپس میں، جو بھی حکومت آئے وہاں پہ، کیونکہ جو کچھ یہ کر کے جا رہے ہیں، جس کے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح بلیٹنٹ ہے یہ کہ صحیح پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی شاید نہ رزلٹ کو تسلیم کرے گا، اور اس کے بعد جو ہم یہ توقع کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں، اور پاکستان کا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جائے، اور تاکہ ہم اکنامکلی جو کی کوششیں ہو رہی ہیں ان میں ہم کامیابی حاصل کریں، وہ شاید رائٹ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نہیں کر پائیں گے۔ رضا رومی صاحب، یہ فرمائے گا کہ ایک نہیں درجنوں شکایات اور بڑی مزے کا خیز قسم کی شکایات ہے، کم از کم 4 جنرل انتخابات تو میں نے بھی بطور صحافی کور کیے، آپ نے بھی کور کیے ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی چھین لینا، امیدوار جمع کروانے ہیں اس کو گرفتار کر لینا، یہ اس حد تک کی مثالیں تو ہمیں شاید ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ دیکھیے اس طرح سے ہے امیر، پہلے تو شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے شو میں ہوں۔ دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، یقیناً یہ بہت سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا کہ اگلی آنے والی حکومت اور ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک نیا طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ انتخابی عمل شفاف نہیں ہوگا، لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا، ریزلٹس کو لوگ نہیں مانیں گے، پھر ملک ایک بے یقینی کے سائیکل میں چلا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ کیا یہ پہلے ایسا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ امیر عباس آپ بھی جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے گئے تھے جن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے بھی، ان کو کور بھی کیا گیا۔ بدقسمتی سے اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے اور بلکہ ہمارے میڈیا نے بالعموم وہ رول ادا نہیں کیا جو کہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج اگر انہوں نے وہ کیا ہوتا تو یہ والا مسئلہ نہ بنتا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پہ ایک روایت پڑ گئی ہے کہ کاغذات چھین لینا، لوگوں کو بٹھا دینا، پری پول جسے کہتے ہیں ریگنگ کرنا، یا ماحول کو مینیپولیٹ کرنا، وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تو جو ہو رہی ہیں سب سے اہم چیز ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول۔ آپ اور میں جتنی باتیں کر لیں، سیاسی پارٹی جتنی شور مچا لیں، الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی افسر جو ہے باعث کا مظاہرہ کر رہا ہے، پولیس جو ہے ایکسیسز کر رہی ہے، یا کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ سارے کا سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے ڈور سٹیپ پہ جاتا ہے۔ ان کو اپنی ساکھ جو ہے اس کا خیال ہونا چاہیے، اور ان کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے ہر طرح سے۔ جی رومی صاحب، یہ بھی فرمائیں گے کہ آپ چونکہ خود سول سرونٹ رہ چکے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس صرف صحافت کا ہی نہیں، آپ کے پاس سول سروسز کا بھی تجربہ ہے، تو جو تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ڈی سیز اگر ڈی آر اوز ہو گئی یا بیوروکریسی کے لوگ تو یہ جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3 دنوں سے ڈی آر اوز کا اور آر اوز کا کردار، وہ جو درخواست تھی وہ کسی حد تک تو حق بجانب ہو گئی کہ جو کردار یہ ادا کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، آپ بات یہ کہ وہ پٹیشن جو تھی اس میں ایک حد تک وزن ہے کہ اگر ایک ڈی سی جو ہے وہ ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی کے ورکرز کو اریسٹ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس کے بعد وہ کس طرح سے اسی پارٹی کے خلاف جو ہے، دیکھیں نا ایم پی او تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی جو ہے ٹھوس کاروائی نہیں ہوتی، وہ تو خامخواہ لوگوں کو بند کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ انگریزوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، ہم نے اور انڈیا نے، بنگلہ دیش نے رکھا ہوا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آوے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کی بات اس پٹیشن میں وزن تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ میں بھی وہ اسی طرح کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے غالباً۔ لیکن دیکھیے امیر عباس، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ماتحت عدلیہ کے بھی آروز لگے تھے،
2013 کا الیکشن جو تھا انہوں نے کروایا تھا، اس کے اوپر بھی بڑی نکتہ چینی ہوئی تھی. زرداری صاحب نے کہا تھا جی عدلیہ نے، افتخار چودھری نے دھاندلی کروا دی. خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی اس انتخابات میں، انہوں نے پوری مہم بھی چلائی. بات آروز کی نہیں ہے. آروز چاہے وہ کہاں سے بھی ہو، بات کہیں اور ہے. اور وہ آپ بہتر ہے کہ آپ وہ جنرل صاحب سے پوچھیں کہ وہ معاملہ وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ وہ ماہر ہے اس شعبے کے. میں اپنی مہارت نہیں اس میں کوئی کلیم کر سکتا. بات ٹاپ پر ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بات جو ہے وہ کہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا الیکشن کمیشن کی ساکھ ہے، اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ ہے، اور اسی طرح ایک اور اہم ادارے کی ساکھ اس وقت سوال ہے، کیونکہ لوگ انگلیاں وہاں اٹھا رہے ہیں. پورے ملک کی ساکھ، اس وقت تو پورے ملک کی ساکھ بطور ریاست کی ساکھ پر سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا اگر یہ سلسلہ جاری رہا. ایک بریک آپ کی اجازت سے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور رضا رومی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، بریک سے پہلے رضا رومی صاحب ساکھ کی بات کر رہے تھے، تو اگر ہم کسی ایک سمت کی ساکھ کی بات نہ کریں تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور گزشتہ چند مہینوں سے پوری ریاست کی ساکھ اور ریاستی سیاسی ڈھانچے کی ساکھ متاثر بھی ہوگی. دیکھیے، رضا سے مجھے صرف ایک اختلاف ہے کہ میں اس شعبے کا ماہر نہیں ہوں، میں فوجی ضرور ہوں. میں نے ایک ہی الیکشن دیکھا ہے، بدقسمتی یا خوش قسمتی سے، وہ 1970 کا الیکشن تھا جب میں اس وقت مشرقی پاکستان میں تھا. بہرحال جو لائٹر پارٹ، دیکھیے اس وقت ساکھ سے اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچیں تو کیا پاکستان کا بحثیت مجموعی سب کچھ داؤ پر نہیں لگا کر بیٹھ گیا اس الیکشن کے اوپر؟ دیکھیے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، ٹھیک، الیکشن میں ہر جگہ شور مچتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ. 20-30%، 10%، 15% تک تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن 70-80% اگر الیکشن آپ کے فیئر ہوں تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ پاکستان کے لیے بحثیت مجموعی اور 25 کروڑ عوام کے لیے بہت بہتری کی طرف لے کے جائے گی پاکستان کو. کیونکہ جو بھی حکومت آئے سامنے، چاہے وہ پیس پارٹی ہے، نون لیگ آئے، جو بھی پارٹی آئے سامنے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ملک کی میجورٹی کا اعتماد حاصل ہو. کیونکہ فیصلے جو ہو رہے ہیں یہ لینے والے ہیں بہت سخت فیصلے ہیں. ان سخت فیصلوں کو لینے کے لیے کو مضبوط سیاسی ان کی اینکرنگ ہوگی اپنے عوام میں، تو وہی پارٹی اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چل سکتی ہے. ورنہ اگر اس میں چھوڑ رہا تو جو اس وقت بھی دیکھیں ہماری سیاست عدالتوں کی نظر ہوئی ہے، ابھی بھی یہ چلتا رہے گا سامنے. تو پاکستان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے نا میں سب کو. اس کو اگر ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر عوام کا اس سارے پروسیس میں ایک تو حصہ دار بننا، سٹیک ہولڈر میجر تو وہی ہے نا سارے، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اور پھر پہرا دینا کہ جو وہ چاہتے ہیں اس سے حکومت کے سامنے آئے تاکہ پاکستان کے مسائل کو انہی کی مرضی کے مطابق حل کیا جا سکے. اگر یہ پروسیس کہیں سے بھی ڈیریل ہوتا ہے یا کہیں راستے میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو نقصان تو ہم پاکستان کا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کا کر رہے ہیں. اس میں سب ادارے بھی رگڑے جائیں گے، ہم سب بھی رگڑے جائیں گے اس میں. رائٹ. رضا رومی صاحب، جو بڑے امیدوار ہو سکتے ہیں متفقہ طور پہ، اس میں نواز شریف ہے، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، اسی طرح سے ANP، یعنی تمام جماعتوں کی جو مرکزی سرکردہ شخصیات ہیں، ان میں سے ایک شخصیت سابق چیئرمین تحریک انصاف بھی ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطلی کا فیصلہ جو ہے اس کے برعکس ہوا ہے، یعنی وہ درخواست مسترد ہوگی اور ان کی سزا برقرار رہے گی. اب یہ کتنا بڑا لو ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے اگر وہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر پاتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصول تو یہ ہے امیر کہ آپس کی بات ہے. کیا قیامت آ جائے گی اگر عمران خان صاحب الیکشن لڑ لیں گے، بالفرض لڑ لیں، اچھا میں کہتا ہوں جیت بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پاکستان میں آپ کو پتا ہے وزراء اعظم کی کیا پاور ہوتی ہے، اتنا مشکل ملک ہے چلانا 25 کروڑ کا. لیکن اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے، جن سے انہوں نے ٹکر لے لی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، سابق چیئرمین تحریک انصاف کے، اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا نا. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ اپریل 2022 کے بعد سے لے کر مئی 9 2023 تک
جو بیانیہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تو وہ تو ایک ہم آپ اور مجھ سے تو وہ عمر میں کہیں بڑے ہیں، اور جو کوئی شخص پاکستان میں سیاست کرتا ہے اس کو بھی پاکستان کی ریالٹیز کا پتہ ہے. آپ جو ہے پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتے، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو آپ نے انہی اداروں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. اب آپ اس ادارے کے چیف کو پکڑ کے، اور آپ کے فالوورز جو ہیں وہ دن رات ابھی بھی لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. ابھی بات ہو رہی تھی ساکھ کی، تو بھئی بات یہ کہ وہ اگر ادارہ یہ کرے تو آپ دیکھیں نا کہ ادارے کے اوپر بھی تو کیا ہو رہا ہے، اب کیا کیا ان کو کہا جاتا ہے. مطلب اب میں یہ چونکہ آپ کا مین سٹریم ٹی وی ہے، میں ذرا احتیاط سے بات کروں گا، لیکن جس طرح کی روزانہ ایک سازش بے نقاب ہوتی ہے کہ جی وہ گئے کہ گئے. مجھے لوگ یو کے سے فون کرتے ہیں، یو ایس اے سے فون کرتے ہیں، جی بغاوت ہو رہی ہے، او ہو جی یہ ہو جائے گا، او جی وہ ہو گیا، کل گیا تھے پرسوں گیا. میں کہتا ہوں بھائی پہلے تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کر کے وہ بیچارے بچے جو ہیں سینکڑوں جیلوں میں، فوجی عدالتوں میں، اب وہ ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، آپ نے ان کو پھنسوایا ہے. آپ یہ نہ پروپیگنڈا کی مہم پلیز سٹارٹ کریں. دیکھیے امیر عباس، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سیاست کے ساتھ اس کے اوپر ایک لیئر ہوگی ہے پروپیگنڈا کی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک حد تک تو چلتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی ریاست اس کو اجازت نہیں دیتی، چاہے یو کے ہو، یو ایس اے ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، کہ وہاں پہ فوج کے اندر افسروں کو ترغیب دی جائے کہ کھلو جاؤ، ٹھیک ہے نا جی، نکال دو اس کو، بڑے صاحب کو یا چھوٹے صاحب کو یا نمبر 2 کو یا نمبر 3 کو. یہ کام نہیں ہوتا امیر عباس. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں. آپ کا سوال، چونکہ آپ کے سوال کا ڈائریکٹ آنسر دے رہا ہوں میں آپ کو، تو ان حالات میں وہ نہیں پھر مسئلہ بنتا. آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے، وہ جو کہ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ والی کیس جو میں جو سزا ہے وہ برقرار ہے، وہ نااہل ہے، اور یقیناً ان سے فرق پڑے گا. لیکن پھر آپ یہ نہ بھولیں کہ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف بھی باہر تھے، جہانگیر ترین بھی آؤٹ تھے، تو کیا فرق پڑتا ہے، بن گئے نا، ہو گئے انتخابات، پارلیمنٹ بن گئی، حکومت بھی بن گئی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، سارے فریقین، سیاسی اور غیر سیاسی، ان کو کوئی آپس میں بات چیت کر کے اس ملک کا رستہ نکالنا چاہیے، لچک دکھانی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور خان صاحب کو بھی. یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، میرا خیال یہ بہت بڑی $1 ملین سٹیٹمنٹ ہے. اسی پہ ہی مجھے اس سے کوئی ختم کرنا پڑے گا کہ اس وقت اس شدید کھینچا تانی اور جذبات جس طرف سے بھی سخت یا تلخ ہو سکتے ہیں، اس وقت حکمت اور فہم و فراست کے ذریعے سے ملک اور قوم کو اس برات سے نکالنے کی ضرورت ہے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، وزیر خزانہ. بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اور رضا روی صاحب کا. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جبکہ مہنگائی کا بھوت غریب اور تنخواہ دار طبقے کا مسلسل خون چوس رہا ہے. لیکن اس معاشی بدنصبی کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا، اس کا حتمی جواب شاید کسی کے پاس نہیں. نگران حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، لیکن عملی طور پر غذائی اشیاء اور بجلی اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تفصیلات کے مطابق کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.15 فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے. قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر تقریباً ₹22 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا، اور اس کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا. پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں دن بدن کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سست رفتاری سے. یومیہ بنیادوں پر صرف چند پیسوں کی ہی کمی ہو پاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مالی سال کے اختتام تک یہ رجحان بیرونی ادائیگیوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا؟ کیونکہ مالی سال کے اختتام تک پاکستان کو تقریباً $9 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں. سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھیجا جانے والا زر مبادلہ ملک کی معیشت کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر 8 دسمبر تک $12.2 ارب رہے. تاہم عالمی بینک کی پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر میں کمی کی پیشگوئی کی ہے. عالمی بینک نے کہا ہے کہ 2023 کی پہلی ششماہی میں سعودی عرب سے بھیجے جانے والی ترسیلات زر میں 13% کمی کے نتیجے میں پاکستان میں ترسیلات زر کی آمد میں ممکنہ طور پر کمی ہو سکتی ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ترسیلات زر بڑھانے کے لیے نگران حکومت کی کوئی ٹھوس پالیسی ہے؟
پاکستان نے $35 کروڑ قرضے کے لیے مصنوعات اور خدمات جنرل سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی اور پراپرٹی پر ویلیویشن ریٹ بڑھانے کے لیے ورلڈ بینک کی شرائط بھی تسلیم کر لی. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا یہ اقدام مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب کرے گا یا نہیں. ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے انتہائی معتبر ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. مجموعی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقریباً 3 ماہ نگران حکومت کے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کا سلسلہ رہا، اور ابھی مزید تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک ملک میں عدم استحکام سیاسی ہے جب تک ایک منتخب حکومت سامنے نہیں آتی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانی معیشت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت مناسب انٹروڈکشن دیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے جس چیز نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے وہ ہے آپ کے افراط زر کی جو رفتار ہے وہ حد سے زیادہ ہو چکی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے مہینے جو ایسٹیمیٹ ہمیں دیا گیا ہے، یہ پی بی ایس نے کہا ہے کہ افراط زر جو ہے وہ تقریباً 30% تک پہنچ چکا. بیچ میں کچھ کم ہوا تھا تھوڑا، پھر بڑھ گیا ہے، اور اس کی بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ آپ نے جو گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے. ایک طرف سینسٹیو پرائس انڈیکس میں پی بی ایس کہتا ہے 1100%، اور کنزیومر پرائس انڈیکس میں اس کا آدھا کہتا ہے تقریباً 600%. یہ اس طرح کے اضافے میں نے کم از کم پچھلے 30-35 سال کے ریسرچ میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ایک چیز کی قیمت میں 1100% اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہی دیکھیے کہ جو ان کا ایسٹیمیٹ ہے 30% کے تھوڑا سا کم، وہ کم ہے، بائسڈ ہے، نیچے بتایا گیا ہے. اصل میں افراط زر کی رفتار جو ہے وہ 35 اور 40% کی رینج میں جا چکی ہے. دوسری طرف آپ پیداوار پہ آ جائیں. پہلی دفعہ ہمارے پاکستان بیورو نے پہلا کوارٹر جو ہے اس سال کا، جولائی سے سپٹمبر کا، اس پہ انہوں نے کوارٹر وائز پہلی دفعہ ماشاءاللہ، اور ہمیں اس بات کی ضرور تعریف کرنا چاہیے کہ بہت عرصے کے بعد کوارٹرلی ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں جی ڈی پی کے. ہندوستان میں یہ پچھلے 50 سال سے ہوتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے پی بی ایس نے کہ جو پہلا آپ کا کوارٹر ہے اس میں شرح نمو جو ہے وہ 2% سے تھوڑا زیادہ رہی. یہ بھی بہت انکریجنگ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو کل پرسوں کی خبر آئی ہے کہ صنعتی پیداوار میں آپ کے اکتوبر کے مہینے میں 4% کمی آئی ہے. تو لہٰذا پروڈکشن میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. بجلی کی پیداوار میں واضح طور پر کمی ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، پروڈکشن کم ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 2 سب سے اہم اعداد شمار ہوتے ہیں، ایک روزگار اور دوسرا افراط زر، دونوں میں حالات حد سے زیادہ برے اس وقت پاکستان میں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی زمینی حقیقت سے بھی کہ پاکستان میں جو الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت سارے معاملات میں سمجھوتا کرتی ہیں، کمپرومائز کرتی ہیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو سیکیور رکھنے کے لیے. اس وقت تو پاکستان میں 3 ماہ سے ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے جو اسٹیک پہ ہو. نہ پاکستان میں الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ سخت فیصلے کر سکتی ہے یا کر پائی، نہ یہ گورنمنٹ جس میں ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نہ یہ معیشت کے خد و خال کو بہتر کر پا رہی ہے. تو پھر کون کرے گا؟ تیسری طاقت کون سی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت کی کیئر ٹیکر حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک انہوں نے سلیقے سے کام کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو پچھلی حکومت جاتے جاتے نیگوشیٹ کر کے گئی تھی، اسٹینڈ بائی فیسلٹی، اس کا پہلا کوارٹرلی ریویو بہت سلیقے سے ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایگزیکٹو بورڈ سے بھی اپروول آ جائے گی. یہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے
کہ مارکیٹ پرسیپشنز کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کو انفارچونیٹلی IMF کی چھتری کی ضرورت رہتی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ روپے کی قدر مستحکم ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی نمایاں چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بہت کم ہوا ہے. مگر یہ کہتا چلوں کہ ایک بہت ہی پریشان کن چیز نظر آ رہی ہے جس پہ بہت کم ذکر ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار بہت بہت کم ہو چکی ہے. ہمارے سارے جو کریڈیٹرز ہیں ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل پرائیویٹ وغیرہ سب نے تقریباً اپنے دروازے بند کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیے نومبر کے مہینے میں جو توازن ادائیگی کے اعداد شمار آئے ہیں اس میں جو ہم نے اپنے باہر کے قرضوں کی واپسی کا جو اماؤنٹ ہے وہ نئے لون سے 2 گنا زیادہ ہے. یعنی کہ اب پیسہ نیٹ نیگیٹو ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی توازن ادائیگی نیگیٹو ہو گئی، منفی ہو گئی، جبکہ آپ کا تجارتی خسارہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یہ بہت پریشان کن بات ہے، اس لیے کہ سال بھر میں باقی سال جو ہے اس وقت آپ کو 10 سے 11 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اور خدا نخواستہ جس رفتار سے اس وقت سلسلہ چل رہا ہے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا اور اس سے آپ کے ریزرو بہت متاثر ہوں گے. صحیح جی اسی میں 2 ضمنی سوال ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ فرمائے گا کہ پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے کنورژن ریٹ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو باہر سے جو پیسہ پاکستان بھیج رہا ہے ڈالرز کی صورت میں اس کو یہاں پہ زیادہ روپے حاصل ہوتے ہیں. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ریمیٹنسز بہت ڈکلائن ہوئی ہے گزشتہ 18-19 مہینوں میں؟ جیسے ہی PTI کی حکومت گئی تو ریمیٹنس کم ہونا شروع ہو گیا، وہ مسلسل کم ہی رہی ہے اس سے. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ تیل کی انٹرنیشنل قیمت بہت کم ہو گئی. اس سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے لاسٹ فیو ڈیز کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو اس سے جو اوپیک ممالک ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ وغیرہ ان کی جو آمدنی ہے اس متاثر ہوتی ہے اور اس کا ایفیکٹ سارے آپ کے اکانومی پہ پڑتا ہے مڈل ایسٹ پہ. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پچھلے سال آپ کے روپے کی قدر میں 40% سے زیادہ کمی آئی تو جو باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں وہ کچھ حد تک یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم تھوڑا سا ڈالر کم کر دیں تو اس کے باوجود روپے کا جو ریمیٹنس ہے وہ تو بہت بڑھے گا لوگوں کے لیے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کچھ پیسہ تھوڑا وہ ابھی بھی باہر انویسٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں تو اس وقت انویسٹ کرنا ان کے لیے غیر ممکن سی بات ہے، اٹس ٹو رسکی. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ریمیٹنسز میں کچھ کمی آئی ہے. ہماری جو کیئرٹیکر حکومت ماشاءاللہ انہوں نے ایک انسینٹو اسکیم پورا ڈیولپ کیا ہے اور دے پٹ اٹ ان پلیس. اب دیکھیے اسٹیٹ بینک اگر اس کو ٹھیک سے چلاتا ہے تو کیا ریمیٹنسز میں پھر سے اضافہ شروع ہو سکتا ہے. اور تیل کی قیمت آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 دن $80 تک پھر پہنچ گئی ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. رائٹ. آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ آج سے 6 ماہ پہلے PDM کی حکومت میں شہباز شریف صاحب کے دور میں SIFC بنائی گئی تاکہ ہم GCC کنٹریز سے سنگل ونڈو آپریشن کے تحت انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکے، پاکستان میں لا سکے، اور اکنامک ریوائول پلان جو بنایا گیا تھا. 6 ماہ گزر گئے، ابھی تک تو کوئی خاطر خواہ کیا کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی SIFC کے تحت. بات یہ ہے کہ SIFC کم از کم ایک بات اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کو پرائیورٹی دیا ہے اور فیسیلیٹیشن کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت اونچا ہے اور رسک فیکٹرز بہت زیادہ رہے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جس ملک کے فائنینشیل حالات بہت خراب ہوتے ہیں اور پچھلے سال جو پروفٹ ریپیٹریشن تھی ہمارے فورن انویسٹرز کی وہ ہم نے 80% روک دیا تھا. تو اس رسک ایلیمنٹ بہت بڑھ چکا ہے ایک ایسی اکانومی میں انویسٹ کرنے کا
जिस में कोई ये एश्योरेंस नहीं है। अब आप ये देखिए कि चाइनीज IPPs को पेंडिंग पेमेंट्स आर ओवर $1 बिलियन। तो इसलिए इस वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि जो वो कह रहे हैं कि $70 अरब 3 साल में ले आएंगे, अल्लाह करे ऐसा जरूर हो, मगर इसके इम्कानात मुल्क के हालात को देखते हुए कुछ कम लग रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा, हमारे मैशत और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना आपसे बात कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान की मैशत जुड़ी है पाकिस्तान की सियासत के साथ, और अब 8 फरवरी के बाद ही सियासत और मैशत दोनों का मुस्तकबिल वाज़ेह हो पाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा जमहूरियत।